बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफराज नाजिश 50-50 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि अब मेरे सभी जानने वाले, देखने वाले, सुनने वाले जानते हैं कि हम किसी यूनिक आइडिया पे, किसी एक अच्छे मौजू पे जिससे पहले कभी गुफ्तगू ऐसी संजीदा नहीं होती, उस हवाले से हम लोग कुछ गुफ्तगू करते हैं। हमारे पहले वीडियोज़ आपने देखी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिस तरह आप उसको लाइक करें, पसंद करें। इस वीडियो को भी आप देखिएगा और समझिएगा कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। आज का जो मौजू है वो भी बड़ा दिलचस्प है। जैसे इससे पहले मैंने जश्न आज़ादी के हवाले से आपको एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो बड़ा यूनिक आइडिया था कि हम लोग अलहदगी हमारी हुई थी या जश्न आज़ादी, हम आज़ादी मनाते हैं। इसी तरह अपोजिशन के रोल पे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो प्रोग्राम किए थे, उसमें भी मैंने आपको गाइड किया। मेरा मकसद है कि हजूम नहीं कौम बने। कौम बनने के इस सफ़र में आप भी मेरे हम सफ़र हो जाइए, तो इंशाअल्लाह ताला हम एक दिन अपने पाकिस्तानी कौम बनकर पूरी दुनिया को दिखाएंगे। आज का जो हमारा मौजू है 50-50 न्यूज़ में, वो बड़ा दिलचस्प है। तारीख़ के कुछ हवाला जात हैं। तारीख़ में आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर हैं जो कि ज़िंदा हैं, जिनमें से एक भुट्टो भी है। कहा जाता है कि जी कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है। मेरा सवाल है आपसे कि जब हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है, तो भुट्टो कब इस दुनिया से इंतकाल करेगा? अगर आज भी वो ज़िंदा है तो वो कब इस दुनिया से जाएगा? भुट्टो ज़िंदा रखने में वो कौन लोग हैं जिसको आज भी ज़िंदा रखते हैं? क्या उसका किरदार है, उसकी सियासी हिकमत अमली थी, या पाकिस्तान में हमारा सियासी निज़ाम उसको आज भी ज़िंदा रखे हुए है? या जो लोग उसका नारा लगाते हैं, जो अपने आप को जियाले कहते हैं, जो कहते हैं जी हम पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुन हैं, क्या वाकई वो हकीकत में उस जमात के नज़रियाती कारकुन हैं, या कहीं कहीं उनके अंदर पाकिस्तान भी नज़र आता है? आज हमारा यही मौजू है कि कल भी भुट्टो ज़िंदा था, क्या आज भी वो ज़िंदा है? भुट्टो क्या था? भुट्टो कहाँ से उसकी सियासत का आगाज़ होता है? भुट्टो ने क्या ऐसा कहा कि आज भी लोग उसको ज़िंदा मानते हैं? जहाँ तक बात है उसकी सियासत में, तो उसके सियासी बाप जो था वो अयूब खान कहलाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख़ कहती है कि उसने सियासत का आगाज़ जब किया तो उस वक्त इक़्तिदार में अयूब खान था। अयूब खान ने उसकी सियासी बसीरत को देखते हुए, हालांकि वो नौजवान था, यंगर था, बहुत ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन, तो उसमें कुछ ऐसे करंट देखे अयूब खान ने और उसको एक बड़े अच्छे ओहदों पर रखा। वजारत ख़जाना भी थी और प्लस वजारत खारजा अमूर भी उसके दिए गए और उसकी तरबियत की। हालांकि वो फ़ौजी था अयूब खान, लेकिन उसने एक सियासी एक बच्चे की ऐसी तरबियत की कि जो बाद में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना, बड़ा जोशीला वज़ीर आज़म बना। उसकी कुछ तकारीर ऐसी हैं जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आज भी जियाले उसको कोट करते हैं, या पाकिस्तान भी बड़ा फ़ख्र से कहता है कि ये है। हमारा जो मसला है ना वो ये है कि जो तारीख़ है वो हमें प्रॉपर वो चीज़ नहीं बताती जो किताबों में है, जो निसाब में है। इसमें दो किस्म के निसाब हम पढ़ते हैं। एक सियासी निसाब है जो तकरीरों में, मुख्तलिफ जलसों में हमें बताया जाता है, और एक किताबी निसाब है जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है मुताला पाकिस्तान में या तारीख़ पाकिस्तान में। इन दो मुख्तलिफ निसाब के अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के सियासतदान साथ साथ चलते हैं। कई सियासतदान इस दुनिया से वफ़ात पा गए, पर्दा कर गए, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें ज़िंदा हैं, तो जिनमें से एक भुट्टो भी ज़िंदा है। भुट्टो की सियासी तरबियत जब हो गई तो उसके बाद याया जब आता है, अयूब खान को एक बाकायदा सियासी लोगों ने, हालांकि वो जिस पैटर्न पे चल रहा था, जिस ट्रैक पे चल रहा था, जो सनती तरक्की हो रही थी, जो ज़राअत में तरक्की हो रही थी, और जिस तरह पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था बैनुल-अक़वामी सतह पर, ग्रीन पासपोर्ट की जो इज़्ज़त थी, जो उसका एक किरदार था पाकिस्तानी लोगों का, और उसकी लेबर तक को इज़्ज़त मिलती थी, उसके जो कारकुन, एक आम मज़दूर जो था उसको भी इज़्ज़त मिलती थी मिडल ईस्ट में या बाकी जगह पर। और इसके फ़ौजी तो ज़ाहिर है कि एक प्रोफेशनल उसमें समझे जाते थे, और वो आज भी 1947 के बाद से लेकर 2020 तक यूएनओ का कोई ऐसा अमन मिशन नहीं है जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज का किरदार ना हो। फिर ऐसी क्या वजह थी कि एकदम इस मुस्बत किरदार के इदारे को भी मुतनाज़ किया गया? तो ये करने में भी सियासतदानों का आता। मैं सियासतदानों के साथ जब भी बात करता था, मैं उनसे एक सवाल करता था कि पानी बड़े बड़े जहाज़ को डुबो देता है जब उसको एक सुराख मिल जाए, तो आपके सियासी निज़ाम में ऐसी गलती थी कि जब हुक्मरान जो है ना वो पीछे हट गए और फौजी
بیچ میں آ کے اپنا کردار ادا کرنے رہے۔ تو آپ اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں قوم کو نہیں بتاتے کہ ہمارے آئین کے اندر ایسی کیا قباحت تھی، ہمارے آئین کے اندر ایسی کیا خامی رہ گئی، آپ سے کیا کوتاہی ہوئی، آپ سے کیا بددیانتی ہوئی کہ جس کی وجہ سے سیاستدان جو تھے اپنا اعتماد کھو گئے اور ایک فوجی کو آ کر ملک کی باغ دوڑ سنبھالنا پڑی، اور اس نے آ کے وہ ترقیاتی کام کیے جو کہ ایک سیاسی رہنما کو، سیاسی جماعتوں کو کرنے چاہیے تھے۔ تو آپ اپنی غلطیاں اپنی قوم کو کیوں نہیں بتاتے؟ تاریخ ہمیں کیوں نہیں بتاتی؟ ہمیں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر ان حقائق سے پردے کیوں نہیں ہٹائے جاتے؟ آپ دیکھتے ہیں حمود الرحمن کمیشن جو ہے وہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آج بھی ایک عام آدمی اس کو نہیں پڑھ پاتا۔ آج بھی بہت ساری ایسی رپورٹس ہیں کہ جیسے سقوط ڈھاکہ ہے، اس میں کیا ایسے مسائل تھے، کون لوگ تھے، تو کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو بھٹو جو ہے یہ کبھی بھی پاکستانی سیاست میں، پاکستان کی تاریخ میں جو لوگ اس کو قائد اعظم کے بعد ایک بڑا لیڈر مانتے ہیں، میں نہیں مانتا۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کیونکہ میرے پاس کچھ حقائق ہیں، وہ سیاسی حقائق ہیں جو ایک عام سیاسی کارکن تو بڑی دور کی بات ہے، سیاست کے طالب علم کو بھی وہ نہیں پڑھایا جاتا۔ جو مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں، جو سی ایس پی آفیسر بننے چلے، ان کو بھی یہ لوگ کبھی حقائق نہیں بتاتے۔ لیکن تاریخ پھر بڑی بے رحم ہوتی ہے، یہ ایک نہ ایک دن ان کو بے نقاب کرتی ہے، ان کو ننگا کرتی ہے، اور یہ کرتی رہے گی۔ یہ تاریخ کسی ایک پاکستانی سیاست کے اوپر نہیں، دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان، جتنے بڑے رہنما، جتنے، چاہے وہ ہٹلر تھا، مسولینی تھا، کوئی بھی تھا، آپ ان کے دیکھیں کہ وہ جہاں تعریفیں ہیں تو ان کو وہ تاریخ آج کئی سو سالوں بعد ان کو بتاتی ہے کہ اس کے یہ فیصلے جو ہے نا غلط تھے۔ اگر چائنا کے ماؤ زیڈونگ جو ہے وہ اگر کہیں پہ آج بھی لیڈر بن کے نظر آتا ہے تاریخ میں، تو اس کے کچھ ایسے کارنامے ضرور ہیں کہ جس کی وجہ سے تاریخ اس کو آج بھی زندہ رکھے ہوئی ہے۔ تو بھٹو کیسے زندہ رہ گیا؟ بھٹو کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس نے سب سے پہلے پاکستانی قوم کو نعروں کے اوپر لے کر آیا، یعنی عملی زندگی سے پہلی بار اگر کسی رہنما نے پاکستانی قوم کو نعروں کے اوپر، فیک باتوں کے اوپر لگایا اور حقائق سے دور رکھا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ اس نے روٹی کپڑا اور مکان کے اوپر عوام کو بے وقوف بنایا۔ کوئی شخص اس زمانے کا اگر زندہ ہے تو اس سے پوچھئے کہ کیا اس نے اپنی جیب سے یہ سب کچھ دینا تھا؟ اگر اس نے حکمران بننے سے پہلے یہ نعرہ لگایا تو حکمران بننے کے بعد اس نے یہ 5 سال میں کیوں نہیں ڈیلیور کیا؟ اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آج کے دور میں آپ تبدیلی گورنمنٹ سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جی اس نے ہمیں کہا کہ ہم 1 کروڑ گھر بنا کے دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 10 لاکھ گھر دیں، جو بھی دیں گے، جو وعدے کیے ہیں، تو اس وقت کی قوم بھی اتنی ہی خطا کار، گنہگار ہے کہ انہوں نے اس وقت کے بھٹو کو کیوں ان کے جلسوں میں جاتے تھے۔ آپ لوگوں کو ایسی کیا مسئلے ہیں کہ آپ جلسوں میں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بد کردار ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، جب وہ کہتا ہے کہ میں ہاں کرتا ہوں یہ کام لیکن میں اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں، میں غول غباڑے تو نہیں کرتا بھائی۔ تو آپ لوگ ایک عوام بن کر سوچئے کہ آپ کو ایسے حکمران چاہیے تھے جو خدا کو کہیں کہ مانتا ہوں اور خدا کی نہیں مانتا، جو کہے کہ مسلمان ہوں لیکن مومن بننے کی طرف نہیں چلتا۔ تو آپ کو یہ فرق بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک پاکستانی کہلانا اور پاکستانی بننا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیاست کو، جمہوری نظام کو، اس کے پیچھے کھڑا ہونا اور اس کو نافذ کرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ فوج کو لیے ایک نشان حیدر دینا، ان کو سلوٹ کرنا، ان کے لیے خدمات کو ماننا اور پھر کہیں پہ جا کے اس کو گالیاں دینا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو بھٹو اگر ہر ذی روح کو موت آتی ہے تو بھٹو کو کیوں نہیں؟ آج وہ کیسے زندہ ہے؟ اگر کیا وہ شہید ہے اس وجہ سے زندہ ہے کہ شہداء زندہ رہتے ہیں، ان کا ماتم نہیں کیا جاتا؟ لیکن بھٹو کے کارنامے بھی سنیں۔ اس نے سب سے پہلے سیاست سیکھی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یحییٰ کو اس نے استعمال کیا، پہلے اس نے ایوب خان کو استعمال کیا، اپنی ایک ساکھ بنائی۔ اسی دور کے اندر ہی غداری یہ کی کہ اس نے عوامی لیگ چھوڑی اور پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ سیاسی جماعت بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ غداری کر کے کوئی نئی جماعت بنانی تو یہ کوئی زندہ لوگ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ آئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کی چلاکی دیکھی ہے۔ اس نے ایک غریب عوام، ان پڑھ، اس وقت کی جو تعلیم کی ہماری پرسنٹیج ہے فیصد،
وہ آپ دیکھیے ہماری بہت کم تھی، 28% یا کچھ کہہ لیں. تو وہ جو تھی ان لوگوں نے عوام کو بے وقوف بنایا، اس کی خواہشوں سے کھیلا، ان کے خوابوں سے کھیلا. اس کو بولنا آتا تھا، وہ پڑھا لکھا شخص تھا. اس وقت پاکستان میں چند ایسے لوگ تھے جو سیاست کو سمجھتے تھے، باقی سب لوگ جاگیردار مظاہروں کے اوپر حکومت کرنے والے آلریڈی وہ غلام رکھتے تھے، اور ان کو جو کہتے تھے صبح ہے تو وہ کہتے تھے ہاں صبح ہے، وہ کہتے تھے شام ہے تو وہ کہتے تھے شام ہے. تو ان لوگوں کے اوپر وہ لوگ حکمرانی کر کے پارلیمنٹ میں پہنچے. تو بھٹو جو تھا اس نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو جاگیردار ہونے کے باوجود بھی میں ایک عام آدمی کا رہنما کیسے بن سکتا ہوں. سب سے بڑی چالاکی اس کی یہ تھی. پھر اس نے غریب آدمی کو چنا. اس نے غریب آدمی کے خواب دیکھیے، ایک غریب آدمی کا خواب تھا روٹی، کپڑا اور مکان. یہ کسی امیر کا خواب نہیں ہو سکتا، اس کے پاس یہ تینوں چیز موجود ہوتی ہے تبھی وہ امیر کہلاتا ہے. یہ غریب کے پاس یہ تین چیزیں نہیں ہوتی. تو اکثریت پاکستان میں کن کی تھی؟ انہی لوگوں کی تھی جن کو روٹی، کپڑا اور مکان چاہیے تھا. تو اس نے یہ حرکت کی. پھر جس سیاسی نظام کے تحت اس نے الیکشن میں حصہ لیا، اس میں اس نے پہلے سے طے تھا کہ جو اکثریتی پارٹی ہوگی وہ پاکستان میں حکومت کرے گی. ہمارا پاکستان بنگلہ دیش ملا کر تھا، پورا پاکستان. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک جماعت اکثریتی ہو جاتی ہے مجیب الرحمان کی، اور یہ لوگ عوامی لیگ کو اقتدار میں نہیں آتے. ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ کس نے لگایا؟ بھٹو نے. کسی محب وطن پاکستانی نے نہیں کہا. اب اگر آپ کسی کو موقع دیتے ہیں، دروازہ کھلا ہے آپ کے گھر کا اور چور اسی دروازے سے آئے اور آپ چور کو پکڑے کہ تو کس کے کہنے پہ کیسے آیا؟ بھئی آپ نے اپنے دروازے تو بند نہیں کیے. تو یہ سیاست کے اندر جب وہ حکمران بننے لگا تو سب سے پہلے اعتراض اس نے کیا، تو یہ جمہوریت پسند کیسے ہوا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیپلز پارٹی جمہوریت پسند پارٹی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کو اپنا یہ ماضی نظر آتا ہے کہ وہ کہے اتنے حقیقت پسند ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتے کہ پیپلز پارٹی نے شب خون مارا جمہوریت کے اوپر. پہلا اتنا تو ایوب خان نے بھی نہیں مارا. ایوب خان تو پھر بھی سیاسی نظام کو کسی نے کسی شکل میں لانا چاہ رہا تھا کہ یہ آ جائے، لیکن وہ خود بھی رہنا چاہتا تھا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. یایا نے یہ کوشش کی لیکن اس کو بھی اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا، کیونکہ سیاسی طور پر بھٹو ایک ایسی چال چل چکا تھا، پیپلز پارٹی بنا چکا تھا، اور وہ ایک پورا آگے خواب دیکھ رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور اس کو یہ سیاسی طور پہ پتہ تھا. وہ کن کا اعلی کار بنا، امریکہ کا یا برطانیہ کا؟ تو پیپلز پارٹی کے رہنما جو ابھی زندہ ہیں یا جو کارکن پرانے جیالے جو نظریاتی کہلاتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ اس وقت یہ کن کا اعلی کار بنا. آپ کے اندر اتنا ظرف ہے، آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنے گناہ جو کر چکے ہیں اس کا ازالہ کریں، صرف اعتراف کر کے، ان حقائق کو بے نقاب کر کے بتائیں قوم کو کہ آپ نے سب سے پہلے شب خون جمہوریت کے اوپر پیپلز پارٹی نے مارا تھا. انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. پھر نعرے کے اوپر نعرہ ہی رہا، اور اس کے بعد لارا تھا. نعرہ اور لارا، ان دو کے اوپر پیپلز پارٹی آج تک چلی. اور پھر ان کی نیت کا پھل ان کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے، میں تو یہی کہتا ہوں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کہ پیپلز پارٹی کا زوال ہوا تو آصف زرداری کی وجہ سے. اگر بے نظیر کی شادی نہ ہوتی، جب ان کی شادی ہوئی تھی میں ایک روزنامے میں موجود تھا ایک صحافی کے طور پر، تو میں تب بھی دوستوں سے کہتا تھا کہ یہ ان کا زوال شروع ہو رہا ہے آصف زرداری سے شادی. تو جب شادی کی افواہ چلی تھی تو تب بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ کارکن کہتے تھے کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا، وہ اس کریکٹر کا آدمی ہے کہ اس سے بے نظیر کبھی بھی، وہ بہت سینسیبل ہے، وہ شادی نہیں کرے گی. لیکن ہو گیا، تاریخ گواہ اس چیز کی. تو جس دن یہ نکاح ہوا اس دن ان کا زوال بھی شروع ہو گیا تھا. اور پھر دیکھیے کہ بے نظیر کے قتل تک، یہ قتل ہے، وہ شہید ہے، وہ قتل ہے، اور یہ قتل بھی جس نے کیا وہ آپ سب کو پتہ ہے. ہمارے حکمرانوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ برے کو برا نہیں کہتے تو قاتل کو قاتل کیسے کہیں گے؟ تو یہ ناممکن ہے. کیوں؟ کہ ہمارے اندر سچ بولنے کی ہمیں تربیت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر تعلیم نہیں ہے، ہمارے اندر شعور نہیں ہے. ہمیں تربیت سے دور کر گیا، ہمیں تہذیب سے دور رکھا گیا. سیاست بھی ایک تہذیب کا نام ہے. آپ اس کے اوپر جا کے ساری قوموں کو پرکھ لیں، آپ اپنے آپ کو بہت پیچھے محسوس کریں گے. یہ کہنا کہ ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں 20 سال 50 سال، یہ غلط ہے. ٹیکنالوجی میں ہم برابری پہ آ سکتے ہیں، ہوں گے، لیکن اخلاقیات میں، تہذیب میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم نواز شریف کو برا کہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم بھٹو کو برا کہیں. او بھائی، پاکستان میں جو برا ہے اس کو برا کہو،
جو جھوٹا ہے اس کو جھوٹا کہو، جو چور ہے اس کو چور کہو، جو ڈکٹیٹر ہے اس کو ڈکٹیٹر کہو، جو غلط کام کر چکا ہے وہ غلط ہے۔ مشرف سے غلط کام ہوئے ہیں کچھ، میں مانتا ہوں بالکل وہ غلط ہے ان کاموں میں۔ مولانا فضل الرحمان یا سیاسی طور پہ لوگ غلط ہیں، غلط ہیں۔ مولانا مودودی ایک مولانا صاحب ہے، ڈاکٹر اسرار احمد ایک مولانا صاحب علماء میں آتے ہیں، لیکن ان کا کریکٹر اور ہے، لوگ ان کے اوپر بھی انگلی اٹھاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ سیاست میں ان لوگوں کو برا کیوں کہتے ہیں جو سیاست میں آ گئے؟ جماعت اسلامی ایک ایسا سیاسی جماعت کا نظام رکھتی تھی کہ جس کے اوپر سب لوگ کہتے تھے کہ یہ واقعی ایک منظم سیاسی جماعت ہے جس کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے، لیکن جیسے اس کے اوپر اتحاد کے رنگ چڑھے ان لوگوں نے جب وہ کیا تو وہ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ لوگ ایسے پیچھے ہٹے کہ آج ان کی اپنی جماعت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو میں جو کہہ رہا تھا کہ اس کو ایک بھٹو نے سیاسی طور پر بنگلہ دیش بنایا، یہ قصور ہے پیپلز پارٹی کا، یہ قصور ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، ورنہ مشرق پاکستان کبھی علیحدہ نہ ہوتا اور یہ بنگلہ دیش کبھی نہ بنتا۔ وہ لوگ علیحدہ ہونے کے لیے آپ سے نہیں ملے تھے۔ یہ جو آج بھی بھٹو زندہ ہے یہ سیاسی طور پر زندہ ہے، یہ اخلاقی طور پر زندہ نہیں ہے۔ اگر کچھ نظریاتی کارکن برا بھلا کہتے ہیں مجھے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ حقائق پرکھیں۔ میری باتیں آج میں نے یہ ایک چھوٹا سا کنکر اصطلاح میں پھینک دیا ہے جس میں یہ اس کی لہریں بن رہی ہیں، آپ کبھی خود ایمانداری سے سوچیے گا، مت نظریاتی جذباتی نہیں ہونا۔ جذباتی کارکن جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، نظریاتی کارکن حقائق کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ تو میں آپ کو نظریاتی سمجھ کے کہہ رہا ہوں، میری گزارش ہے کہ ایک فوری طور پہ ریئیکشن مت دیجیے، آپ اس کے پیچھے تحقیق تو کیجیے، یقین کریں کہ یہ ایک بہت خوبصورت نظام ہے تحقیق کا۔ اسلامی تحقیق کریں، سیاسی تحقیق کریں، اخلاقی تحقیق کریں، تہذیب کے اوپر تحقیق کریں، زوال کے اوپر کریں، غداری کے اوپر کریں، خلفۂ راشدین سے لے کر آج تک کے مسلمانوں کے زوال پہ کریں، اپنی باتوں پہ کریں، اپنے موجودہ دور پہ کر لیں، مت جائیں 50-60 سال ابھی کے کر لیں، پھر بھی آپ کو لگے گا کہ ہمارے حکمرانوں میں یہ لوگ موجود تھے جنہوں نے ہمیں ایسے لوگ دیے جو کہ اتنے بڑے رہنما نہیں تھے، لیکن ہم نے ان کو میڈیا کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے اور ایسے لکھاریوں کے ذریعے جو تاریخ لکھتے تھے لیکن حقائق نہیں لکھتے تھے، ہم نے ان کو اپنے سروں پہ رکھا۔ سیاسی طور پہ ہمارا زوال ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوا اور اس میں آخری کیل جو تھا وہ آصف زرداری کا تھا، اور درمیان میں اس پودے کو تناور درخت بنانے میں نواز شریف کا کردار تھا۔ تو یہ وہ سیاسی لوگ ہیں جو ہمارے سیاسی نظام کے قاتل ہیں، جنہوں نے ہمارے سیاسی نظام میں ہم لوگوں کو اس سے دور رکھا اور اپنے مفادات کو آگے آگے رکھا۔ تو خدارہ ہجوم نہیں بننا، قوم بننا ہے۔ قوم بنیں، ایسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کریں، ایسے نظریات سے چھٹکارا حاصل کریں، پاکستان کے لیے سوچیں، اچھا سوچیں۔ جو آگے الیکشن آئیں گے اس کے اندر اسی وجہ سے ہم لوگ آج تیاری کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ ایک اچھے حکمرانوں کو دیکھیں، با کردار لوگوں کو دیکھیں، مت دیکھیں کہ یہ کتنا با اثر ہے، مت دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے اس کی خدمات کیا ہو سکتی ہیں اور وہ کس طرح کا ہمارے لیے آگے ایک بہترین رہنما بن سکتا ہے، یہ دیکھیے۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر اس کی پھانسی تک کا جو مرحلہ تھا اس کے اندر اس کی ہٹ دھرمی بھی تھی، وہ اپنی غلطیاں نہیں مانتا تھا۔ ضیاء کو کیا شوق تھا کہ وہ اس کو پھانسی دیتا؟ ضیاء کو صرف یہ ڈر تھا کہ یہ عوام جو ہے اس کو یہ پتہ تھا، یہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، ضیاء الحق کو 100% یہ پتہ تھا کہ اس عوام کے اندر شعور نہیں ہے، اس کو تربیت نہیں ہے سیاسی، اور اگر اس کو میں نے باہر نکالا یہ اپنی باتوں سے قوم کو گمراہ کر دے گا اور یہ قوم فوج کے اوپر چڑھائی نہ کر دے، خانہ جنگی کی کیفیت۔ اسی وجہ سے اس کا انہوں نے قتل کرایا جو نظریاتی لوگ کہتے ہیں، اور اس نے پھانسی لگائی، اور اس کا قصور بھی جو تھا وہ ایک قانونی طور پر کئی لوگ مانتے ہیں کہ وہ غلط تھا، ٹھیک ہے ہوگا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خود بھی بندہ نیتاً ٹھیک نہیں تھا تو اس کو اس کی نیت کا پھل ملا ہے۔ تو یہ جو آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی رہے گا، یہ کل نہیں رہے گا، یہ اس طرح کے لوگوں کو تاریخ معاف نہیں کرتی۔ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو تاریخ کا حصہ بننے سے روکیں۔ آج نواز شریف اس پیٹرن پہ چل رہا ہے کہ جی یہ ایک قائد اعظم کے ساتھی ہیں، یہ قائد اعظم کی مسلم لیگ لے کے چل رہے ہیں، تو آپ اس دھوکے سے بھی بچیں۔ نہ تو یہ غریبوں کا ذوالفقار علی بھٹو تھا، نہ پیپلز پارٹی ہے، اور نہ ہی یہ اصل مسلم لیگ ہے جو کہ کاف لیگ ہے یا مسلم لیگ
نون لیگ بنی ہوئی ہے، یہ کبھی بھی کسی طرح بھی قائد اعظم کے ساتھی نہیں ہے، قائد اعظم کے نظریاتی کارکن نہیں ہیں، ان کی کوئی خدمات نہیں ہیں پاکستان کے اندر نہ اس پہ، یہ سارے مداری ہیں، یہ اپنی اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں اور آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، آپ کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں اور اپنا مفاد لینا چاہتے ہیں۔ اس سے بچیے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ 50-50 نیوز جو ہے ہمارا، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ، اس پہ بٹن پہ دبا دیجئے تاکہ ہمارے تمام نوٹیفیکیشن آنے والی ویڈیوز کے وہ بھی آپ تک پہنچیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے بعد۔ تھینک یو، السلام علیکم۔